अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओका टीवी। और पाकिस्तानी कम्युनिटी 60 और 70 की दिहाई में स्पेन आना शुरू हुई, पाकिस्तान से हिजरत की और यहाँ स्पेन के एक खूबसूरत शहर खाइन में आकर उन्होंने मजदूरी, कोयले की कानों में मजदूरी शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ती गई। जब खाइन से लोग पेंशन याफ्ता हो गए, उन्हें पेंशन मिल गई, रिटायरमेंट मिल गई उस जॉब से, उन्हें उस मजदूरी से, तो फिर उन्होंने बार्सिलोना, मैड्रिड, अलीकांते, तर्तोसा, वेलेंसिया और ऐसे दूसरे स्पेनिश शहरों का रुख किया और वहाँ आकर उन्होंने अपने बिजनेस और दूसरे कारोबारी ज़िंदगी में तबाज़माई शुरू कर दी। आज पाकिस्तानियों की 1,30,000 के करीब जो कम्युनिटी है वो स्पेन में मुकीम है और इस तादाद का तकरीबन 70% जो हिस्सा है वो सूबा कतलूनिया में मुकीम है। बार्सिलोना में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो वजूद में आना है उसकी यही वजह थी कि यहाँ पर पाकिस्तानियों की ज़्यादा तादाद आबाद थी। उन्हें मैड्रिड जाना पड़ता था और मैड्रिड जाकर उन्हें अपने पासपोर्ट और दूसरे कागजात के हवाले से तस्दीक करवानी हो या कागजात को उन्होंने अथेंटिक करवाना हो तो उन्हें मैड्रिड जाना पड़ता था, जिसके लिए कम से कम एक दिन ज़रूरी चाहिए होता था। बार्सिलोना में 2007 में कौंसलेट ऑफिस शुरू हुआ। चूँकि मैं बता चुका हूँ कि बार्सिलोना और इसके गिरदोनवा में यानी सूबा कतलूनिया में पाकिस्तानियों की तादाद का ज़्यादा हिस्सा आबाद है, तो यहाँ पर फिर पाकिस्तानियों की जो नई नस्ल थी वो एजुकेशन के हवाले से कुछ लोग एडवोकेट बन गए, कुछ डॉक्टरी की तरफ आ गए, कुछ हॉस्पिटल्स में जॉब कर ली गई और कुछ लोग बिजनेस में इम्प्रूव कर गए। इसके साथ साथ हमारे पाकिस्तानी नौजवानों ने यहाँ की मकामी सियासी जमातों का हिस्सा बनना भी एक फ़र्ज समझते हुए, चूँकि हमारे हकूक़ यहाँ है और हमारे हकूक़ की आवाज़ यहाँ की पार्लियामेंट में वाज़ेह तरीके से बुलंद की जा सकती है, मजबूत आवाज़ बन सकती है अगर हमारे नौजवान मकामी सियासी पार्टियों के प्लेटफार्म से अगर वो पार्लियामेंटेरियन बनते हैं। अभी तक नहीं बन सके, लेकिन बात हार या जीत की नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के वजूद को तस्लीम कर लिया गया है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को अपने मेंबर पार्लियामेंट के लिए उन्हें उम्मीदवार नामजद किया है। ऐसी ही शख्सियत आज ओवरसीज़ की आवाज़ मेरे इस प्रोग्राम में मेरी मेहमान है। उनसे बात करते हैं कि उन्हें यहाँ की सियासी जमात, जो कतलूनिया सूबे की सबसे बड़ी सियासी जमात इस हवाले से तस्लीम की जाती है कि उनके पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स पार्लियामेंट हैं, उनकी सीटें ज़्यादा हैं, उनकी नशिस्तें ज़्यादा हैं। यहाँ पर स्यूता डांस वालों ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक बहुत मुतहर्रक शख्स यानी एक पाकिस्तानी को यहाँ का काउंसलर बनाया जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी की आवाज़ बनकर वो यहाँ के मकामी इदारों में पहुँच चुके हैं। इसी तरह इसी जमात ने पाकिस्तानी अली रशीद भट्ट को बतौर मेंबर उम्मीदवार सूबाई पार्लियामेंट नामजद किया है। तो आज मेरे मेहमान हैं अली रशीद भट्ट और हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। शुक्र साहब। भट्ट साहब आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सबसे पहले तो बड़े फ़ख्र की बात है सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जी जी कि आपको एक यहाँ की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है कतलूनिया की सूबाई लेवल पे जी जी उन्होंने आपको उम्मीदवार नामजद किया है मेंबर पार्लियामेंट के लिए। तो मैं अभी बता रहा था कि इसमें हार और जीत का मसला नहीं है। जी जी मसला ये है कि पाकिस्तानियों की तादाद को, पाकिस्तानियों के वजूद को तस्लीम किया गया है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हार जीत का मसला है या कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के वजूद को तस्लीम किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। देखें, हार और जीत का मसला नहीं है, जैसे जिस तरह आपने पहले बात की है, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है, हमारे वजूद को तस्लीम करने की बात है। हम लोग जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमसे पहले हमारे आने वाले बाद जो बच्चे होंगे या जो पहले हमसे जो हमारे बड़े काम कर रहे थे वो जो करके गए हैं, ये सारी मेहनत हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए है, आने वाले बच्चों के लिए, जैसे पहले मैंने बताया।
تو یہ انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، رکنا نہیں ہے. اور جس طرح ہمارے دوسرے بھائیوں نے دوسری اپنے چیزوں میں دوسرے شعبوں میں اسٹرگل کی ہوئی ہے، اسی طرح اس میں بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے چلنا ہے. ہارنا جیتنا وہ دیکھیں گے، اللہ خیر کیا وہ انشاءاللہ تعالی وہ اس کا تو وہ ساتھ ساتھ ہے، پر یہ ہے کہ یہ اس کو لے کے چلیں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، کتالونیا میں آپ کی جو جماعت ہے اس کے پاس کتنی سیٹیں؟ 36. سب سے زیادہ سیٹیں؟ سب سے زیادہ. تو آپ پر امید ہیں کہ اس دفعہ آپ کو چونکہ امیدوار نامزد کیا گیا ہے تو آپ امید رکھتے ہیں کہ اتنی سیٹیں وہ جماعت جیت جائے گی کہ آپ ہماری آواز بن کر پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے؟ انشاءاللہ یہ تو پوری امید ہے. دیکھیں ابھی جس طرح الیکشن پہلے 14 فروری کو آ رہے تھے، ابھی چل رہا ہے کہ اس کی ڈیٹ چینج کریں گے کرونا کی وجہ سے. تو کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں پوری دنیا میں. تو پاکستانی جو لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ کمیونٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پہلے تعداد کم تھی ووٹس کی، اس دفعہ تعداد بھی زیادہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے. اور جیتوں یا ہاروں، بچوں کو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا پلیٹ فارم دے کے جائیں گے ہم لوگ. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سٹیٹس جو ہے ہمارے بچوں کے لیے آپ ان کو ایسا پلیٹ فارم دے جائیں گے کہ آپ کی اور دوسرے دوستوں کی پاکستانی کی جو محنت ہے اس کا ثمر ہمارے آنے والی نسلوں کو ضرور. بالکل انشاءاللہ تعالی یہ محنت چلی اسی سلسلے میں رہی ہے. جس طرح آپ کی جماعت نے سیوتا ڈانس نے طاہر رفیع صاحب کو کونسلر بنایا ہے، اس کو بڑا خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی سے ایک باقاعدہ کونسلر جو ہے وہ یہاں کے مقامی بلدیہ میں جا کر خدمات سر انجام دے. بالکل. تو جب کوئی پاکستانی پارلیمنٹ تک چلا جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کے حقوق کی جو آواز ہے وہ مضبوط اور بلند ہوگی؟ سر دیکھیں، طاہر بھائی کا جو آپ نام لے رہے ہیں، ان کی محنت ہے، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح محنت کی ہے. محنت کا نتیجہ کیا نکلا، ان کو کونسلر کی سیٹ دی گئی اور وہ ابھی بھی اسی سلسلے میں مطلب اسی طرح وہ محنت کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ بھی. اگر پارلیمنٹ میں کوئی بندہ جاتا ہے ہمارا کوئی پاکستانی تو میرے خیال سے یہ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کی جا سکتی ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ طاہر رفیع صاحب آلریڈی ایز اے کونسلر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں ایم پی اے نامزد کیا جاتا، تو وہ آپ یہ کیسے، اس کا ہمیں کچھ بتائیے. دیکھیں ہم لوگ ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں سارے. میں طاہر بھائی، ڈاکٹر عرفان مجید راجہ، اجمل رشید بٹ صاحب، مہر اسلام، مطلب اس طرح ہماری ٹیم ہے ایک سب کی نا. تو طاہر صاحب نے اس دفعہ ہمیں بتایا، انہوں نے مطلب سارے بیٹھے، آفر آئی پارٹی کی طرف سے، تو انہوں نے ہمیں میرا نام سب نے چوز کیا. ظاہری سی بات ہے کہ پچھلی دفعہ وہ تھے، وہ ایم این اے کی سیٹ پہ بھی تھے اور ایم پی اے کی سیٹ کے مطلب وہ ممبر کاتالان جو ہے وہ اسمبلی کی سیٹ پہ بھی تھے اور نیشنل والی بھی تھے. تو اس طرح انہوں نے پھر اس دفعہ میرا نام ہم لوگوں نے آپس میں ٹیم میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، تو اس لیے میں آ گیا، پھر آیا. اچھا بٹ صاحب، سوشلسٹ پارٹی نے بھی ایم این اے کے لیے اور ایم پی کے لیے پاکستانیوں کی ٹکٹس دی. اسی طرح وہ جو پویدے موس والے ہیں یا سیدے سے والے ہیں یا پاپولر پارٹی ہے، شاید انہوں نے بھی کسی کو کونسلر کی یا کسی کو اس پلیٹ فارم پہ ٹکٹ وغیرہ دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی یہاں کی سیاسی جماعتوں کی نظر میں ہے. بالکل. دیکھیں یہ محنت، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم سے پہلے اور آنے والے بچے یہ اس پہ محنت کر رہے ہیں، پہلے بھی محنت ہوئی بھی ہے، ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں وہ ہم لوگ ہیں تو صحیح نظر میں، ہم نے اپنی صلاحیتوں پہ ان کو جو ہے نا وہ منوایا ہوا ہے. مزدور طبقہ زیادہ ہے پاکستانی کمیونٹی میں، بزنس امپروو جن لوگوں کا ہوا وہ چند لوگ ہیں. تو مزدور طبقہ اور بزنس طبقہ جو ہے وہ دونوں اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں، اس بات کی وہ آپ کو بلڈ اپ دیتے ہیں کہ مطلب آگے بڑھنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں میں وہ آپ کے ساتھ تعاون میں ہیں لوگ. بالکل جی بالکل. ہمارا ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ یہ ہمارے آفس میں، سینٹر میں
اور ہماری ڈیلی بیسس پہ سیٹنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. اس میں ہر شعبے کا بندے ہوتے ہیں, بزنس مین بھی ہیں, ورکرز بھی ہیں, سارے ہر قسم کے, پیپرز والے بھی ہیں اور بغیر پیپرز والے بھی ہیں, اور جو بغیر پیپرز والے ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے کہ 10 سال بعد آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ یہاں کی شہریت یا یہاں کی نیشنلٹی کو اپلائی کر سکیں. جی جی. پھر 2-3 سال اس کو کلیئر ہونے میں لگتے ہیں. جی جی. تو آپ کی جماعت کے پلیٹ فارم سے کچھ ایسی بات اٹھے گی, کچھ بات نکلی ہے کہ یہ 5 سال ہو جائیں یا 10 سال جس کے ہوں اس کو 10 سال میں ہی مل جائے, ایسا کچھ ایمیگرنٹس کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ؟ جی شفقت صاحب, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں یہی چیز نہیں ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں ہیں. اسی لیے یہی بات ہے, یہی محنت ہے کہ جب تک ہم لوگ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, جا کے قانون سازی جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ انٹرفیئر نہیں کریں گے, وہاں پہ اپنی بات نہیں منوائیں گے, تب تک جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہم لوگ چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور دعا کریں کہ میں نہیں اکیلا, ہمارے جو پاکستانی ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں وہ بھی پہنچیں, وہ جا کے اپنی بات منوائیں اپنے کمیونٹی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں. اچھا بٹ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جو یہاں پہ ہمارے پاکستانی سیاسی جماعتیں ورک کر رہی ہیں, ان کے یہاں پہ صدور ہیں, چیئرمین ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, باقاعدہ ایگزیکٹو باڈیز بنی. جی جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے کہ وہ سب لوگ اپنی ان جماعتوں سے وابستگی بھی رکھیں, لیکن یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں حصہ لیں, اس کے ممبر بنیں؟ دیکھیں پہلے دن سے یہی شور ڈال رہے ہیں, یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کا ہے وہ مطلب کر رہے ہیں, جو بھی اپنا چیئرمین بنے ہوئے ہیں یا صدر ہیں یا یوتھ ہے یا جس طرح بھی ہے, یہاں پہ رہ رہے ہیں. ہمارے بچوں کا فیوچر یہاں پہ ہے, یہاں پہ سیاسی پارٹیوں میں ان کو جانا چاہیے, ٹچ رہنا چاہیے, ان کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہونی چاہیے اس کے بارے میں, اور بلکہ اپنے بچوں کو بھی ان کو راغب کرنا چاہیے کہ وہ یہاں تعلیم حاصل کریں, یہاں کی لینگویج جو کتلان ہے اور سب سے دیکھیں. ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے, ہماری ایسوسیشنز نے بھی, ہم نے بھی کام کیا ہوا ہے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, اور میسیج یہی ہے والدین کے لیے بھی کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں سب سے پہلے, اور ان کو یہاں پہ وہ اداروں میں, یہاں کی سیاسی پارٹیوں میں, یونیورسٹیز میں لے کے آئیں, کیونکہ ان کا فیوچر ہے یہاں پہ. دیکھیں پاکستانی جس بھی ملک میں ہوں, جہاں بھی ہوں پوری دنیا میں, اپنا کلچر نہ چھوڑیں, وہاں پہ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں ان کا ایک اچھا ہمسایہ بنیں, اور ان کو دکھائیں کہ ہم لوگ امن پسند ہیں, اور اس سے مقامی کمیونٹی کی جھجک اور ڈر دور ہوگا میرے خیال سے یہ, اور وہ ہمارے قریب ہو جائیں گے زیادہ. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب کوئی ممبر پارلیمنٹ ایم پی اے یا ایم این اے یا کونسلر کھڑا ہوتا ہے, جی جی, تو اگلے دن ہی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ اے میرا بل جمع کرانا والا ہے جی, اے ساڈا گٹر بند ہویا ہے جی, اے ساڈے مکان نو کلی ہونا جی, ساڈا ٹرانسفارمر اڈ گیا جی, سانو ساڈے بچے دی فیس نہیں دیتی جاتی. تو ایم پی ایم این اے کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ وہ فیسیں بھی دے رہا ہے, وہ گٹر بھی صاف کروا رہا ہے, وہ ٹرانسفارمر بھی لگوا رہا ہے, بے شک بعد میں وہ ہارے جیتے. تو آپ کو بھی ایسا کوئی فون کوئی آیا ہے یا کسی نے کہا ہے کہ جناب ہمارے بچوں کی فیس ادا کریں یا ہمیں میٹرو کی ٹکٹ لے کے دیں, ہم آپ کو ووٹ لے کے دیں گے, ہم آپ کو ووٹ دلوائیں گے؟ نہیں سر, پاکستان میں ایسا کلچر ہے, یہاں پہ نہیں ہے اس طرح. یہاں پہ ووٹ مجھے نہیں ڈلنا, یہاں پہ پارٹی کو ووٹ ڈلے گا. تو جو لوگ ووٹ ڈالیں گے وہ پارٹی کو ڈالیں گے, آگے پارٹی جو ہے وہ مجھے سلیکٹ کریں گے, ان ایوریج سے وہ ہمیں جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ سے امید نہ رکھی جائے کہ بھئی آپ آ کے تو مکان کو کلی کروائیں گے یا بچوں کی فیس دیں گے یا چلیں, یعنی اگر اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے کھڑے ہوتے, آپ کہتے کہ یار مجھے ووٹ ڈالو, تو پھر تو آپ کو ایسا کرنا پڑنا, تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑنا تھا. یعنی کہ پھر اسی انکار ہی سمجھ. ہاں جی. آپ نے علی رشید بٹ صاحب کی بات سنی, انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا ہے کہ پاکستانی جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں, یہاں کی اسپینش اور کتلان لینگویج پہ عبور حاصل کروائیں, تاکہ ہم اپنے حقوق کی آواز کو ان لوگوں کی زبان میں ان تک پہنچا سکیں, انہیں اچھے طریقے سے سمجھا سکیں, اور تبھی ہم اس اپنے مسئلے کے حل کا جو انتظار ہے تبھی کریں گے اگر ہم ان کو سمجھا سکیں گے. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اجازت دیجیے.
ملتے ہیں پھر کسی شخصیت کے ساتھ، پھر کسی ایسی پاکستانی کے ساتھ جنہوں نے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہو. ہم میں سپیریئر ہیں علی رشید بٹ کہ انہیں کتالونیا کے ممبر پارلیمنٹ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. وہی بات کہ ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے. اللہ حافظ. Preview.